As Sindh moves toward budget for new fiscal year, the debate on gender responsive education spending is becoming more urgent. Hello, I'm Laila Nisar and you're watching a podcast by Thar Education Alliance. आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन बजट को. जब भी हम एजुकेशन बजट्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट जस्ट नंबर्स बट दे आर एक्चुअली creating the opportunities and shaping the opportunities for millions of people, millions of students, millions of children and especially millions of girls. तो यही आज की इस पॉडकास्ट का मकसद है कि हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन क्या है और ख़ास करके जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की जब हम बात करते हैं इसको कैसे इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है. तो इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमपीए जिनका नाम है महेश कुमार हसीजा साहब. आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक्स सो मच लेला. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज की इस पॉडकास्ट का जो मकसद है विल बी डिस्कसिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन. सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, सिंस आपका जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करें, एक ताल्लुक आपका सियासी पार्टी एमक्यूएम से तो है ही, लेकिन बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ के आप मेंबर्स भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स. बट उसके साथ साथ वी सीन यू स्पीकिंग ऑन टॉपिक्स लाइक एजुकेशन एंड रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन इट, कि इसमें कौन से रिफॉर्म्स करने की अशद ज़रूरत है. तो मेरा पहला बेसिक बुनियादी सवाल आपसे ये होगा कि जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू सो मच लैला, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो भी ख्यालात हैं रिलेटेड टू एजुकेशन उसका यहाँ इज़हार कर सकूँ आपके साथ. और आई विल टेक इट दिस पॉडकास्ट इज मोर ऑफ कन्वर्सेशनल. तो हम इंस्टेड ऑफ आई एम गिविंग स्टेटमेंट्स, मैं आप एक बातचीत रहेगी उसमें मैं भी सीखूंगा आपसे और आपको मैं जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियंस हैं और ऑब्जर्वेशन से मैं आपसे शेयर करूंगा. रिस्पॉन्सिव जेंडर रिस्पॉन्सिव जो बजट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसकी ये है कि जो नाम से लोग शायद समझेंगे कि हमने दोनों जेंडर्स के लिए कोई स्पेसिफिक बजट्स रखने चाहिए या रखते हैं हम उसमें. ऐसा नहीं है. इसका मकसद ये होता है कि आपका जो दोनों जेंडर्स के बीच में जो गैप्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उन पे जो हम उनमें जो गैप दिया गया है, जो लड़कों के एजुकेशन में और जो लड़कियों की एजुकेशन में उनको जो फैसिलिटीज़ स्कूल्स में प्रोवाइड होती हैं, उनके गैप को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके, क्लोज लाया जा सके, ज़्यादा बैलेंस किया जा सके. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में ये है. इश्यूज़ क्या हैं उस पर. लेकिन डू यू थिंक ये बैलेंस्ड है या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो. एंड व्हाट आर द रीजंस यू थिंक आर बिहाइंड दैट? देखिए, सिंध में मेजॉरिटी जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आपकी जो बजट्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो कागज़ों पे होती हैं. वो अगर आप स्कूलों में जाएं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, उनका आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता. अगर आप किसी भी बजट को एनालाइज करें तो इस वक्त मेरे ख्याल से सिंध का बजट दूसरे सूबों में एजुकेशन का सबसे ज़्यादा है. आई थिंक जितना मुझे याद पड़ रहा है जी. लेकिन आप अगर इम्पैक्ट कैलकुलेट करें तो वो शायद सबसे कम होगा. अच्छा. तो कहीं न कहीं तो ये गैप है जिसकी वजह से वो जो बजट हम असाइन कर रहे हैं वो नीचे नहीं पहुंच पा रहा. आज भी अगर आप स्कूलों में जाएं, शहर के स्कूलों में जाएं या इंटीरियर सिंध के स्कूलों में जाएं, तो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ही नज़र नहीं आएंगी. तो ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. लेकिन जैसे लड़कियों की स्पेसिफिकली हम बात करें तो लड़कियों को आपको बाथरूम एक्सेस नहीं मिलेगा आपको कई स्कूल्स में. क्लीन पानी नहीं मिलेगा. मिनिस्ट्रल हाइजीन के लिए उनकी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती. तो और एक्सेस इजी नहीं होता उनके लिए. दूसरा पे सोसाइटी के प्रेशर्स बहुत हैं. हमारा एक ये भी है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इनको वो दूसरे टैबूज हैं. तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बजट को थोड़ा सा हाईलाइट इन चीज़ों की तरफ करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कैसे कम करें. अगर लड़की स्कूल में एडमिशन ले रही है लेकिन वो रिटेन नहीं कर पा रही आगे जाके, तो उसको हम कैसे टैकल करें. लेकिन अच्छा, ये जैसे आपने बेसिक फैसिलिटीज़ की बात की, हम बात करेंगे बच्चियों की तालीम के हवाले से कि क्यों
ان کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں ریشو بہت زیادہ ہے. لیکن جیسے اب آپ نے بیسک فیسلٹیز کی بات کی کہ دیر آر نو بیسک فیسلٹیز اسپیشلی وین وی اسپیک اباؤٹ دا اسکولس وچ آر لوکیٹڈ ان ولیجز اور ان دا ریموٹ ایریاز. تو ابھی اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز کیا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اس پہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ جیسے ہیڈ ماسٹرس کا ایک اسپیسیفک بجٹ اب آ چکا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی پالیسیز اس طرح کی گیپس کو فل کر سکتی ہیں، اور اسپیشلی جب ہم بنیادی سہولیات کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو انہوں نے آپ نے کہا کہ پالیسی جو صرف کاغذوں پہ، لیکن اس طرح کی چیزیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے نا. تو واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ اسپیسیفک بجٹ اناؤنس ہوئے ہیں تقریباً میرے خیال سے 18 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہے ان کی نیت اس میں صحیح ہے کہ جتنا ہم اسکولوں کو امپاور کر سکیں اور جتنا ان کو ہر اسکول کا، کیونکہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، ناٹ ایوری اسکول ہیو دا سیم پرابلم. کسی اسکول میں کوئی اور ایشو ہوگا، کسی میں کوئی اور ایشو ہوگا. تو ہم بجٹ کو جنرلائز نہیں کر سکتے اسکولس پہ، ٹھیک ہے نا. اگر کسی اسکول میں فرنیچر نہیں ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے. کسی اسکول میں پانی کا ایکسیس نہیں ہے یا روڈ ایکسیس نہیں ہے، وہ الگ ایشو ہے. تو گورنمنٹ کا یہ اسٹیپ اچھا ہے، لیکن اس میں میری اپنی آبزرویشن کی کچھ کمیاں ہیں. اچھا. یا ہو سکتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں. وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب ہیڈ ماسٹر از دا کسٹوڈین کہ وہ اس بجٹ کو کیسے خرچ کر رہا ہے. There has to be accountability اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہم maintain. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہیں اسپیشلی جو اگر آپ ولیجز کی طرف چلے جائیں، کیا وہ اتنے کیا کہہ سکتے ہیں، اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اپنا ایجوکیشن والا بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے جو کنسٹرکشن کے مسئلے ہیں اسکول میں یا جو اس قسم کی جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جہاں پہ ان کو بجٹ اسپینڈ کرنا ہے، اس کی ان کو نالج بھی ہو اور وہ طریقے سے وہ کر بھی سکیں. ٹھیک ہے نا. ناٹ آل دا ہیڈ ماسٹرز ول بی انجینئرس کہ وہ ان کو یہ سمجھ ہو کہ یار میں نے یہ بجٹ اس ٹھیکیدار سے اس طریقے سے لگوانا ہے اپنے اسکول میں. اگر اسکول کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں یا چھتیں، you think headmasters are not the right people for this? I don't think so. اچھا. I don't think so. میں نے اس کی پوری وہ نہیں پڑھی ہے کہ ان کے ٹی او آرس کیا ہیں، کہ وہ ہیڈ ماسٹرس کس طریقے سے، یا ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی انہوں نے کوئی میکینزم رکھا ہے. تو اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو یہ چیز پھر کہیں نہ کہیں وہ بجٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے اور ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ بجٹ لگے گا. اس کے لیے خیر گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ دے ہیو سیٹ اپ اے میکینزم، لیکن وہ خیر ابھی اگر دیکھنا پڑے گا. میکینزم ہے تو کیونکہ obviously ایسے دینا اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ کے رکھ دینا. دیکھیں آج تک تو ہم یہی کرتے آئے ہیں کہ جو بھی بجٹ ہم اسائن کر رہے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، آپ آج کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، ایک انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، تو لاسٹ 16-17 سالوں میں 40 ارب روپے انہوں نے رکھے تھے. دے اونلی اسپینڈ ہاف آف اٹ. اور پھر ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے، پھر ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں فنڈ دے دو، ہمیں گھر بنانے ان کے لیے یہ کرنا ہے. تو اگر ہم پہلے ہی وہ اسپینڈنگ کر لیں رائٹ جگہ پہ تو شاید ہم یہ چیزیں فورس ہی کر لیں گے کہ یہ چیزیں، کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے نا ان ساری چیزوں کی. دنیا میں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کے بعد ارتھکویک کی پاسبلٹی ہے یا طوفان کی پاسبلٹی ہے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم وہ پیسے لگا ہی نہیں رہے. $97 بلین ہم اس گورنمنٹ کے 17-18 سال کی گورنمنٹ میں لگا چکے ہیں. گورنمنٹ میں اتنے میں سندھ 3-4 دفعہ تو دوبارہ بن جاتا ہے. صحیح. اچھا، جب ہم بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کا بھی ایک ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں پہ یہ اس طرح کے سوسائٹل ٹیبوز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم بچیوں کو اسکول کیوں بھیجیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ آپ ایجوکیشن کے پرابلمس یا ان کی سولوشنس کو، یو دی ایڈوکیٹ فار دیٹ، یو کیپ اسپیکنگ آن دیٹ. اب ہم بچیوں کی تعلیم پہ اسپیسیفکلی سر بات کریں گے. جیسے اگر ہم ایجوکیشن بجٹ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 90% جو ہے وہ اس کا سیلریز میں چلا جاتا ہے. اور یہ اکثر کر کے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اتنا بجٹ جو ہے وہ جب سیلریز میں جا رہا ہے تو ہم یہ چیزیں کیسے پوری کریں. دیٹ مینس کہ ریسورسز کی شاید کمی ہے. اب جب ریسورسز کی کمی ہے تو کیا یہ فیکٹر ہماری ان بچیوں کو، لڑکیوں کو کیا بری طرح سے متاثر کر رہا ہے کہ کوئی مالی گنجائش پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہ کیسے ان تک وہ چیز پہنچائی جائے؟ دیکھیں اب اس کو پیدا کیسے کیا جائے؟ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جو نمبر ہے وہ 92% ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب 92% اگر آپ سے سیلریز میں دے رہے ہیں اور اس میں بھی آئی تھنک میجورٹی جو لوگ ہوں گے وہ گھوسٹ امپلائیز ہوں گے. ٹھیک ہے نا.
اس کا میکینزم بن سکتا ہے کہ ان کو اب, اور میرے خیال سے ابھی انہوں نے کام کیا بھی ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے منسٹر صاحب نے اسمبلی میں اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل اٹینڈنس کی طرف جا رہے ہیں, جو آپ دیٹ از فار اسٹوڈنٹس نا, فار اسٹوڈنٹس اینڈ فار دا ٹیچرز. وہ تو بایو میٹرک آلریڈی ہے, بایو میٹرک ہے, لیکن ان کے بھی بہت سارے انہوں نے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں اس چیز کو بائی پاس کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر صحیح طریقے سے ہم ٹیکل کر لیں, اور جو ہمارے پاس 8% جو بجٹ بچتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ جو جینڈر رسپانسو بجٹ کی جو ہمارے ہرڈلز ہیں ان کو ہمیں اسپیسیفکلی ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ہمیں ایک باتھ روم کی مثال دے رہا ہوں میں, اگر ہمارا باتھ روم کا ایشو ہے تو پہلے تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ باتھ روم کا ایشو کتنے اسکولوں میں, وہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس کے حساب سے بجٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے پڑھ رہے ہیں, ان میں سے خواتین کتنی ہیں, لڑکے کتنے ہیں, کن جگہوں پہ اسکول کے فرنیچر کا مسئلہ ہے, کن جگہوں پہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, کن جگہوں پہ آپ کو پانی کا ایکسیس نہیں ہے, فرنیچر کا مطلب ریپلیسمنٹ چاہیے آپ کو, روڈ ایکسیس نہیں ہے, تب تک آپ بجٹ کو یوٹیلائز کیسے کریں گے؟ اگر آپ ڈیٹا کی کمی ہے, ڈیٹا کی کمی ہے, پہلے تو آپ ڈیٹا گیدر. لیکن اس میں ایک مثال لے لیتے ہیں, جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہم بات کرتے ہیں اور اس میں لڑکیوں کا ریشو ان کمپیریزن آف بوائز زیادہ بتایا جاتا ہے. تو ہم نے سندھ حکومت کی جانب سے انرولمنٹ ڈرائیوز بھی, تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسپیسیفکلی ڈیل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو کیا ہم نے انرولمنٹ ڈرائیوز نہیں دیکھی ہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو گورنمنٹ مختلف وقتوں پہ, چونکہ بچیاں اسکول نہیں جاتی ہیں تو وہ انہیں ایک اماؤنٹ بھی دے دیتے ہیں انکریجمنٹ کے طور پہ. سو ڈو یو تھنک کہ کیا یہ اسپیسیفکلی ڈیل کرنا نہیں ہو, اس کے باوجود بھی نمبرز ہم اس اس کا بہت ہی ایزی حل ہے اس کو میجر کرنے کا. آپ نے ایک بجٹ رکھا ہے, 17-18 سالوں میں ایک ہی گورنمنٹ چل رہی ہے, تو ہر بجٹ کے ساتھ ساتھ نا ایک ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. جی, آج تک گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم نے کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور آپ اس کو میجر ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے انویسٹ جو کیا ہے اس کا مجھے آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے, ہاؤ ول یو امپروو. آپ جو اس کی بجٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس میں جو بھی آپ کے ایررز ہیں, کمپلینس ہیں یا مسٹیکس ہیں, آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے جب تک آپ اس کو میجر ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں نے یہ بجٹ اگر 100 روپے لگایا ہے, 100 روپے میں مجھے ملا کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. ہم امپیکٹ تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم انرولمنٹ ڈرائیو چلا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم نے میجر کیا ہے کہ اگر ہم نے 10 سال اتنی دفعہ انرولمنٹ ڈرائیو چلائی ہے تو آج اس کا نمبر میں فرق آیا ہے یا وہ اور ڈراپ ہو رہا ہے. تو ریٹینشن تو ہم نے کبھی میجر ہی نہیں کی کہ ان بچیوں کی ریٹینشن کتنی ہے. تو دیکھیں, گورنمنٹ چلانے والوں کو یہ چیزیں میرے خیال سے پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, 3,500 ارب روپے, you're coming up with the policies, you're coming up with the programs, لیکن اس کے consequences اور impact کو دیکھنا چاہیے. all paper work. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. جیسے یہ انرولمنٹ ڈرائیو بہت ساری بچیاں پڑھنے لگی, دیکھیں جتنا پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اتنا نہیں ہو رہا. جیسے تھر میں ہم نے اسپیشلی دیکھا ہے کہ بچیوں کو اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے بچیوں کو سائیکلس پرووائڈ کر لی تاکہ وہ جو ہے وہ اسکول آ سکے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ دیکھیں لیکن اس چیز کو یہ کسی ٹائم ڈیوریشن کی میجرمنٹ تو رکھیں کہ اگر ہم نے سائیکلس دی ہیں اس کا امپیکٹ کتنا پڑا ہے ریٹینشن پہ. کیا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں ان کے انیشیٹو کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ نے ان کو ایک ایکسیسیبلٹی کے لیے ان کو اپنے سائیکلیں فری میں دے دی, شہروں میں آپ نے پنک اسکوٹرس دے دیے, لیکن مجھے آج تک ایک اسکوٹر سڑک پہ نظر نہیں آیا. ایک آیا تھا, وہ بھی کوئی انکل چلا رہے تھے, وہ بھی آپ نے موبائل میں دیکھا تھا. موبائل میں دیکھا تھا. اچھا, آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے؟ مجھے آج تک نظر نہیں آیا. ملنا ابھی شروع ہے نا, اسی لیے شاید نہیں. یہ دوسری تیسری ٹرائب چل رہی ہے. ہاں, یہ دوسری خیر وہ فیز تھا. ایک بھی نظر نہیں آیا. تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ حالانکہ ہماری ایک ایم پی صاحبہ نے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب کو کہا تھا, تو انہوں نے اوپنلی ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے لسٹ دے دیں, آئی ول میک شیور ان ساری خواتین کو اسکوٹیز ہو جائیں, ڈلیور ہو جائیں. تو آئی ایم شیور وہ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. تو سندھ گورنمنٹ کا ہمیشہ سے جو ایشو رہا ہے مین وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو کام کر بھی رہے ہیں اس کا امپیکٹ سڑک پہ یا عام عوام کی زندگی پہ نظر کیوں نہیں آتا.
تو یہ ایشو ہے. ٹھیک. اچھا جیسے آپ نے بار بار ڈیٹا کو کوٹ کیا ہے, آئی تھنک ڈیٹا ہمارے پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے. کافی ہمارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ڈیٹا ہے ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. ایون اگر ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اوکے, سو اب مجھے چونکہ ہم بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں, اب مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے ڈیٹا گیپس ہیں جن کو مینیج کرنے کی یا فل کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور تبھی جو بجٹس ہمارے خرچ ہو رہے ہیں وہ دراصل اصل طور پہ ان لڑکیوں تک, بچیوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ کون سے ڈیٹا گیپس ہیں جن پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کا جو بھی جتنا بھی لڑکیاں ہیں, جیسے آپ نے بھی واش رومس کی مثال دی ہے, واش روم دیکھیں, یہ تو ہو گئی اسکول اسپیسیفک نا. ہر اسکول کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ہر ایریا کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں. اگر آپ ان ڈیٹاز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ وہاں لوکلس کے تھرو کر لیں, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا. جیسے گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز ہیں یا ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے تو ان کے پاس آفیسرز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جیسے آپ نے کہا کہ امپیکٹ یا کانسیکوینس ہمیں کیوں وہ چیز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, یا کیوں وہ بچیاں اسکول تک پھر نہیں جا رہی, یا وہ اماؤنٹ ان پہ خرچ نہیں ہو رہا. سوسائٹل ٹیبو یا گورنمنٹ فیلئر؟ دیکھیں, آپ بجٹ اگر رکھ رہے ہیں, بجٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کی کوئی ٹرانسپیرنسی سے کوئی آڈٹ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی آپ نے اگر کی ہے, آج تک کی ہے, تو وہ گیپس ابھی تک فل کی نہیں ہو پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا تو دیکھیں, ڈیٹا میں آپ جائیں گے تو ایک ایک چیز آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں. آپ بچوں کی ایجز, ان کے بیک گراؤنڈس, ان کا ریلیجن, بہت ساری چیزیں آپ اس میں جب ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس اینڈ آف ایئر اتنا اسٹرانگ ڈیٹا آ جائے گا کہ ہمارے پاس اسپیسیفکلی ان ایریاز میں, ان ڈسٹرکٹس میں یہ ایشوز ہیں, اس کے حساب سے ہمیں بجٹنگ میں یہاں پہ فوکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کہیں ریٹینشن نہیں ہے, کہیں باتھ روم کے ایشوز ہیں, کہیں مینسٹرل ہائیجین کے ایشوز ہیں, تو وہاں پہ ہم اسپیسیفکلی وہ جو 8% ہمارا بجٹ ہے جی, ہم اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک سے کر پائیں گے. اوکے, ٹھیک ہے نا, صحیح. اچھا, اب جیسے ہم یہی ڈیٹا کی بات کر رہے تھے, اب دراصل جو پرابلم آ رہا ہے, اور آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, ٹرانسپیرنسی کی بات کی, یقینی کیسے بنائیں کہ جو جیسے ابھی کسی اسکول کا پتہ چل گیا کہ وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں, اسکولس میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں, فنڈز جاری ہو گئے, یقینی کیسے بنائیں کہ وہ ان تک پہنچ بھی رہے ہیں اور خرچ بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کیا ریفارمز کون سے کرنے کی ضرورت ہے؟ لاسٹ سے لاسٹ بجٹ میں ہم نے, مطلب جو میرا پہلا بجٹ تھا 2024 کا بجٹ جو تھا, اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک آفر کی تھی, وہ فائنلی اب جا کے مطلب لاک ہو گئی, کنفرم ہو گئی ہے. ہمارے ایک ایم پی نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں, ہمیں بھی آپ آن بورڈ کر لیں. ہمیں آپ آن بورڈ کیسے کریں کہ جیسے فار ایگزامپل میرے حلقے میں 10-12 اسکول ہیں, ٹھیک ہے, مجھے آپ رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ میں ان میں سے ایٹ لیسٹ 3 اسکولس میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ٹیک کیئر آف دیم. آپ جو بھی بجٹنگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی ٹرانسپیرنسی سے امپلیمنٹیشن کس طریقے سے یا یوٹیلائزیشن ہے اس کو میں لک آفٹر کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس پہ جا کے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی جا کے ہمیں گو ہیڈ مل گیا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے ذمہ میں 3 اسکولس ہیں, ٹھیک ہے, کلفٹن میں. تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان اسکولس کی جو بھی بجٹنگ ہو رہی ہے, اب کیونکہ ہیڈ ماسٹر کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہیڈ ماسٹر کا ابھی نوٹیفیکیشن نکلا ہے, کچھ ہی دن ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب ہمیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو گائیڈنس دینی پڑے گی کہ آپ کا یہ جو بجٹ ہے یہ آپ نے اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, یہ ایشوز ہیں, اور جہاں جہاں ان کے بجٹس کم ہو رہے ہیں تو ہم کافی, ہماری این جی اوز کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم وہ جو فیسلٹیز وہ اس بجٹ میں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, ہم این جی اوز کے تھرو یا اپنے جیب سے اس چیز کو ڈال کے ہم اس کو بہتر بنا پائیں گے. تو یہ ہماری طرف سے ایک سجیشن تھی جو کہ گورنمنٹ نے مان لی ہے کہ نہیں, آپ اس چیز میں اسٹیپ ان کریں, اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے حلقے میں یا آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جو اسکولز ہیں اس کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ان کا اور میرا ٹارگیٹ ایک ہی ہے, بہتری لانی ہے ایجوکیشن سسٹم میں یا اسکولز میں, ٹھیک ہے. جو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ انرول ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت سب سے زیادہ بچے باہر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو
تقریباً 9 ملین کا فگر تھا. 7 ملین تو خیر سندھ سرکار کہہ ہاں رہی ہے. تو پورے ملک کا 9 ملین ہے تقریباً میرے خیال نہیں سے. پورے ملک کا تو اس سے بڑھ چکا ہے, 22 ملین بتائے جاتے ہیں. 22 ملین. Yes. یہ کتنا یہ بڑا تو صرف نمبر سندھ کا آپ ہے, یہ بتا رہے ہیں. کتنا بڑا ہے. اور اس میں اگر آپ لڑکیوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایک لڑکی پڑھاتے ہیں تو آپ پوری نسل پڑھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم کتنی نسلیں ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نئے مالی سال کی بجٹ میں آپ کے مطابق ایسے کون سے ریفارمز ہیں جن کو کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری بچیاں ٹھیک طرح سے پڑھ سکیں اور جو بجٹ جاری ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ ان پہ خرچ ہو؟ دیکھیے میرے خیال سے میری سجیشن یہ ہوگی اپنی اس اپ کمنگ بجٹ میں کہ آپ ایک ڈرائیو اور چلا لیں. اس میں آپ ڈرائیو یہ چلائیں کہ انرولمنٹ اور ریٹینشن اس کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے کہ آپ جتنے لوگ انرول کر رہے ہیں, جتنی بچیاں آپ انرول کر رہے ہیں, ان کی ریٹینشن میں جو ہرڈلس ہیں ان کو آپ اس بجٹ میں ریزالو کریں کہ جن اسکولس میں وہ ہرڈلس ان بچیوں کو ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہی ہیں یا جا کے وہ ڈراپ آف ہو جاتی ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کر کے ہمیں وہ گیپ فل کرنا چاہیے. تو کم از کم ہم جو لڑکیوں والا جو سائڈ ہے وہ ایزیلی کور کر پائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو صرف آپ لڑکیوں کے لیے رکھیں, آپ جنرک رکھیں اس کو. لڑکے بھی اتنے ہی ڈراپ آف ہو رہے ہوں گے آئی ایم شیور, لیکن ان کے ریزنز دوسرے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے ریزنز دوسرے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کم از کم نمبر تو آ جائے گا کہ ہمارے پاس لڑکے اور لڑکیاں کیوں ڈراپ آف ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس اسکولس کی بھی کمی ہے. جب پرائمری کے بعد آپ سیکنڈری اسکول جائیں تو اتنا بڑا ڈراپ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اچھا, تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کی انرولمنٹ اور ریٹینشن ڈرائیو پہ تھوڑا سا کام کریں, اور اس میں جو ہرڈلس لڑکیوں کو اور لڑکوں کو فیس ہو رہے ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن اس طرف لگائیں. اچھا, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو سوسائٹل ٹیبوز زیادہ نظر آتے ہیں یا گورنمنٹ فیلئرس؟ دونوں ہی ہیں, اٹس کمبینیشن آف بوتھ. اچھا, ہم ایز اے سوسائٹی بھی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اوبیسلی گھر سے. اوکے, گھر سے دیر آر مور ٹیبوز. بالکل. اگر میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ہی نہیں تو گورنمنٹ کا تو کام شروع ہوتا ہے اسکول میں نا. ونس شی اسٹیپڈ آؤٹ اینڈ انرولڈ ان دا اسکول. جب گھر سے ہی نہیں نکالنے دوں گا میں اپنی بچی کو تو گورنمنٹ کا تو کام شروع ہی نہیں ہوتا نا. تو پہلی ذمہ داری میری اپنی ہے کہ میں ان چیزوں کو اب اس چیز کو میں ٹھیک کیسے کروں. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک مائنڈ سیٹ کیسے ٹھیک. دیکھیں میں ایک چیز کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے میڈیا کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اب اگر آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, آپ پڑوسی ملک کی ایگزامپل لے لیں, انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ آپ کو ان کی موویز کے تھرو, ان کے ڈراماز کے تھرو, ان کے او ٹی ٹی چینلز پہ جتنے سیریز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کئی جو شوز ہوتے ہیں وہ کسی اسپیسیفک سوشل ایشو کو ٹیکل بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی شروعات ہو گئی ہے. ابھی شروعات ہو گئی ہے. ایک کیس نمبر 9 کا ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. تو آئی تھاٹ کہ وہ جو مجھے نا بڑی دل سے خوشی ہوئی شو دیکھ کے, کیونکہ میں بہت ٹائم سے اس چیز کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنی جو میڈیا جو ہے ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہمارا جو ڈرامہ ہے اس کی جو ریچ ہے اٹس گلوبل. جی, تو ہم ان ڈراماز کے تھرو جس کو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے, اور اسپیشلی جو پاپولر ڈراماز ہیں, میں نے 2-3 ڈراماز میں دیکھے ہیں, ان کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو بڑے سٹل طریقے سے, بڑے خوبصورت طریقے سے ہم پیرنٹس کے دماغوں میں اس چیز کو ڈال رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح ہے. بچوں کو آپ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کریں یا ان کو انیبل کریں کہ وہ اپنے جو ان کے ڈریمز ہیں وہ خود پورے کریں. آخر کب تک ہم اپنے جو پورے سپنے جو ہم نے پورے نہیں کیے اپنی زندگیوں میں وہ ان پہ تھوپتے رہیں گے, مسلط کرتے رہیں گے. تو ان چیزوں کے تھرو ہم جب تک عام آدمی کے دماغ میں گھس کے اس کو آلٹر نہیں کریں گے یا اس کو اویئرنیس نہیں دیں گے, وہ کیسے ہم کر پائیں گے. ہمارا گورنمنٹ کا ایک جو مجھے فیلئر نظر آتا ہے جہاں پہ
وہ یہ ہے کہ ہم قانون تو بنا لیتے ہیں, ہماری قانون کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, اب کسی بھی وکیل کے آفس میں چلے جائیں تو آپ کو دیوار پہ صرف کتابیں نظر آئیں گی, لیکن آپ بینگ اے ریگولر سٹیزن آف دس پروونس اور دا کنٹری, کیا آپ کو وہ سارے قانون امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا آپ کو وہ بینیفٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ تو وہ مجھے لگتا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ کئی قانونوں کی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پاس ہو چکے ہیں یا یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہر جگہ پہ, چائلڈ میرج ایکٹ. ٹھیک ہے, چائلڈ میرج ایکٹ 2014 میں پیپلز پارٹی نے ہی یہ لائے تھے فلور پہ, اور انہوں نے کیا تھا. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس لا کو, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت ہی مائنر لیول پہ ہو رہی ہے. آج بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, آج بھی جو اس قسم کے کیسز آتے ہیں چائلڈ میرج کے یا فورس کنورژن کے, میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے FIR جو کٹوائی ہے اس میں چائلڈ میرج کی دفعہ ڈلوائی ہے یا نہیں ڈلوائی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اور جن کو پتہ ہوتا ہے تو ان کو پھر پولیس نہیں ڈالنے دیتی ہے. ایسا ہی ہے. تو قانون بنانا تو آسان ہے, آپ نے ریکارڈ بک میں لکھ دیا کہ ہم نے سندھ میں قانون بنا دیا, وومن امپاورمنٹ دے دی, اسکوٹرز دے دی, سائیکلیں دے دی, ٹھیک ہے, EV بسز دے دیں, لیکن عام آدمی کو جو بیسک جو چیزیں چاہیے, جو آپ کو بیسک نیسیسٹیز چاہیے, آپ کو صاف پانی چاہیے, آپ کو ٹھیک ڈرینیج چاہیے, آپ کو سیکورٹی چاہیے, آپ کو اچھے اسکولس چاہیے, ہاسپٹلس چاہیے, ہم وہ تو ابھی تک دے نہیں پا رہے ہیں. سندھ کے ہاسپٹلس کا نظام سب سے بہترین نہیں ہے کیسے؟ ان کمپیریزن آف ادر پروونسز. آپ کمپیئر کر رہی ہیں وہ جو 4-5 ہاسپٹلس ہیں جو کہ پرائیویٹلی رن ہیں, ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ ان کو فنڈ کرتی ہے, اربوں روپے ان کو فنڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس بات کا فیلئر بھی دکھا رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہاسپٹلس ہیں, سول ہاسپٹل اور دوسرے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں سرکاری, ان کی حالت اگر آپ دیکھیں تو آپ جانا پسند نہیں کریں گے. میں نے وہاں خود ایمرجنسیز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ کو, ان کے پاس اسٹریچر نہیں ہوتا, وہ ٹھیلے پہ لے کے آتے ہیں آج بھی. خیر یہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس پہ بڑی لمبی ہاں, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ چیز جو کر رہے ہیں, گورنمنٹ جو بھی پیسے خرچ کر رہی ہے 3,500 ارب کم نہیں ہوتے. آپ اگر 1,000 ارب کا آپ کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, اگر آپ وہ ہر سال ٹھیک سے بنا کرپشن, اسپینڈنگ میٹرس, ٹھیک ہے نا, آپ ٹرانسپیرنسی سے اگر وہ اسپینڈ کر لیں, اس میں تو آپ کو اتنا بڑا چینج نظر آئے گا ایک سال میں کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بس ووٹ تو اب ان کو ہی دینا ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ جو ہم بجٹ اس میں جتنی اسکیمز ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہی نہیں, نیچے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ ہر آدمی اس میں سفر کر رہا ہے, میں سفر نہیں کر رہا ہوں. سیپریٹ پوڈ کاسٹ آن دیٹ کہ جو ہے یہ کس طرح سے نظام چل رہا ہے. بٹ خیر بچیوں کی تعلیم ان کو دلانا یہ ان کی بھی ایک بیسک رائٹ ہے ان کا, اور ان کو اس چیز سے محروم رکھنا یہ غلط بات ہوگی. سو اوبیسلی حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان پہ خرچ کرے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم صحیح جگہ پہ ٹھیک طرح سے اسپینڈ کریں تو اس سے بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. صرف پالیسیز بنانا اور وہ پیپرس کی حد تک پھر بعد میں رہ جاتی ہیں, لیکن اصل کام جو ہوتا ہے وہ ان کے کانسیکوینسز, ان کے امپیکٹ اور ان کے ریزلٹس پہ میٹر کرتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے فرام در ایجوکیشن الائنس, اور انشاءاللہ پھر جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اور کسی اچھے ٹاپک پہ, بہترین ٹاپک پہ, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. سو اللہ حافظ, سی یو سون.